खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है खुदावंद तेरी तरजीह हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे बाब में से खुदा के कलाम में लिखा है, उन दिनों में काना जलील में ब्याह हुआ और उसकी माँ वहां थी और यीशु और उसके शरीर भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं ढक गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उसे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खातून से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्में तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3 पग समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उनको लबालब भर दिया और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मुझे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरी ज़ियाफत को पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे। तो मेरे ज़ियाफत ने दुआ को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी में खर्च करता है और मामूली उसका, जबकि सब कुछ चुके हो, मगर तुमने अच्छी में अब तक रख चुकी है। निशानों का यीशु ने काना जलील किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शरीर उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के वसीले से उसको कर माफ कीजिए। क्या मसीह है। इसी खुदा में ऐसे भाई बहनों और बुजुर्गों, आज के दिन प्रार्थना करते हैं कलीसिया के साथ मिलकर अपने लुत्फिये साल के दूसरे द्वार में दाखिल होते हुए खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम दुआ करते हैं। कहा जाता है कि सबसे अजीम इंसान वो है जो दुआ करता है, जो दुआ में वक्त सर्व करता है, जो खुदा को दुआ देता है, ना कि वो जो दुआ करना सिखाता है कि कितना दुआ करनी है, या जो हमें ये तलकीन करता है कि मैं दुआ करने की जरूरत है। ताकि वो इंसान अजीम है, वो इंसान बारिक है, वो इंसान हसीन है जो दुआ करता है। मैं कहता हूँ उससे भी बढ़कर वो इंसान बारिक है, वो अजीम इंसान है जो खुद दुआ कर करता है, जिसका पूरा वजूद जो है वो दुआ है, दुआ की नुमाइंदगी करता है, जिसके वजूद को देखकर लोग इस बात का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं, या गवाही देते हैं कि फलां शख्स जो है वो दुआ को शख्स है। या उसके वजूद से ये जाहिर होता है कि ये इंसान दुआ करता है, खुदा के पास है। मैं समझता हूँ कि सबसे अजीम वो इंसान है जो इंसान खुदा को देता है, दुआ करता है। यकीनन अगर वो खुदा में पैवस्त है, ईमान में मजबूत है, तो एक दिन वो खुद दुआ जाता है। तो याद रखिएगा, हमारे वजूद से
जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। यीशु ना सिर्फ दुआ करता था बल्कि उसका पूरा वजूद दुआ था। इसी वजह से खातून उसके कपड़ों को छू लेती है और वो क्या करती है, शिफा पाती है। कहता मुझसे ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है कि उसका वजूद जो है वो दुआ बन चुका था। इसी वजह से इंसान दुआ बन जाता है, उसके वजूद से ताकत कुव्वत होती है। रसूल दुआ करते खुदा एक पूछते थे। इस वजह से लोग क्या करते थे कि रस्तों के पास बीमारों को लेटा देते थे, छोड़ देते थे, ताकि वहां से रसूल गुजरे, यीशु के शरीर गुजरे, तो जब उनका साया उनके ऊपर पड़े तो वो शिफा पा जाए। यहां से उनका वजूद उसके साए के अंदर शिफा पा जाती है, क्योंकि उनका वजूद जो है वो दुआ बन जाता है। जिनका वजूद हुआ है, याद रखें, इस कायनात की हर चीज जो है उसके वजूद को महसूस करती है, उसकी आवाज पुकारती है या पहचानती है खुदा का वतन एक असीम हस्ती है। याद रखें, तो बाकी दुआ का जब वो दुआ बन जाता है तो चेक और दिल के साथ बातें करता है, वो उनको आवाज देता है और उसकी आवाज को पहचानते हैं, क्योंकि उसका वजूद जो है वो दुआ। अक्सर जो खुदा के घर बुलाए गए आपका वजूद दुआ जी करो और आपका वजूद दुआ बन जाए, उसके लिए हम खुदा का कलाम सुनते हैं। जब खुदा का कलाम सुनते हैं, एक बहुत खूबसूरत मोज़े का तज़किरा किया गया है, और वो मोज़ा है काने जलील के अंदर जो ब्याह हुआ था। खुदा यीशु मसीह पानी को मैं के अंदर तब्दील करते हैं। याद रखिएगा, शुरू में ये तीनों वाक़या ईदे ज़रूर खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया दिल के अंदर, और फिर काने जलील के अंदर पहला पैसा, ये तीनों वाक़या एक ही दिन सेलिब्रेट किए जाते थे। लेकिन उसके बाद इसको अलग अलग सेलिब्रेट किया जाने लगा, ताकि हर एक की रूहानी को जाना जाए और पहचाना जाए। इसी वजह से सबसे पहले हमने ईद ज़हूर बनाए, उसके बाद खुदा यीशु मसीह की बपतिस्मा की बनाए, और आज के दिन हम इस अजीम मोज़े की पर या यीशु के पहले मोज़े की पर हम गौर करते हैं, ज्ञान करते हैं, ईमान के अंदर हम मजबूती पाते हैं। ये वो मोज़ा है जहां से खुदा यीशु मसीह अपनी एलानिया जिंदगी का आगाज करते हैं। उस वक्त जब खुदा यीशु मसीह और उसके शरीर एक ब्याह के अंदर बुलाए गए थे, शादी के अंदर बुलाए गए थे, यकीनन उसकी मां जो है वो भी वहां पर मौजूद है, यीशु भी बुलाया गया है, उसके शरीर भी बुलाए गए हैं, और तकरीबन यीशु के बहुत कम शरीर थे इस वक्त, लेकिन उनको दावत दी गई थी, मदद किया गया था ताकि वो काने जलील की शादी के अंदर शामिल हो। मां मुकद्दसा मरियम भी वहां पर मौजूद है, और यकीनन जिस तरह मरकवाती जब शादी ब्याह हो तो मरकवाती जो है वो घरेलू कामों के जो मसरूफ होती हैं, ठीक उसी तरह मां मुकद्दसा मरियम भी चतुर्मासी के साथ मिलकर काम काज में हाथ बटा रही है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इनके पास मैं नहीं रही, तो वो फिक्रमंद हो जाती है, एहसास करती है उस खानदान का। यहूदी मुआशरे के अंदर कोई ज़ियाफत हो, कोई खुशी का मौका हो या शादी का मौका हो, इन मौकों की पर मैं का इस्तेमाल जो है वो आम होता है। और अगर मैं शादी के मौका के ऊपर या खुशी के मौका के ऊपर कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। यही वजह है कि यहाँ पर ये खानदान जो परेशान, इसी वजह से जब मां मुकद्दसा मरियम को पता चलता है वो भाग कर तो यीशु के पास उसे बताती है कि इनके पास मैं नहीं रही, बस मैं नहीं रही। यीशु कहता है
تجھے اور مجھے کیا؟ پھر بھی یاد رکھیے گا، ماں شاگردوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ جو تمہیں یہ کہتا ہے وہی کرو۔ یاد رکھیے گا، یہ موقع جو ہے شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور کلام خدا کے اندر جب کبھی میں کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد یا میں جو ہے یہ روح قدس کی علامت سمجھا جاتا ہے کلام خدا کے اندر۔ یہ میں جو ہے یہ انسان کو گرم بھی کرتی ہے، خوشی بھی بخشتی ہے، تازگی بھی بخشتی ہے۔ یہ روح قدس کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے کلام خدا کے اندر۔ مثال کے طور پر عید پینتیکوس کے موقع پر جب رسولوں کے روح قدس نازل ہوتا ہے تو جو یہودی باہر کھڑے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں کے نشے میں ہے، میں کے نشے میں ہے۔ انہوں نے میں کی الزام لگایا ہے، میں کر کے میں کے نشے میں، لیکن خدا کا بندہ پترس رسول بڑا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے جب میں کے نشے میں نہیں، خدا کی روح میں ہے، اس کی روح کی قدرت سے یہ منادی کر رہے ہیں، یہ پیغام دیتا ہے۔ تو خدا کا جو روح ہے یا جو میں ہے یہ ہمیں تازگی بخشتی، طاقت بخشتی، قوت بخشتی ہے۔ رسولوں کو جب خدا کا پاک ملتا ہے ان کو تازگی مل جاتی ہے، تازگی مل جاتی ہے اور خدا کے کلام کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کی دوسری تلاوت کے اندر خدا کا مطلب مقدس رسول اس بات کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ خدا نے اس روح میں ہو کر ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی۔ خدا نے اس روح میں ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کیا، ان کا اچھا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہے لیکن روح ایک ہی ہے، ہمیں ایک ہی روح بنایا گیا ہے اور وہ کون سا روح ہے؟ بپتسمہ کا، وہ ہمیں بنایا گیا ہے۔ یہاں پر خدا کا مقدس پولس ہم یہ پیغام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری ایبلٹیز دی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو کلیسیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہماری کلیسیا جو ہے وہ پروان چڑھے، وہ آگے بڑھے، وہ خدا کی قربت کا تجربہ کرے۔ خدا نے بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اچھی آواز دی ہے، خدا کی برکت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے۔ خدا نے آپ کو اگر اچھی آواز دی ہے، آپ خدا کی مدد سے خدا کی کام کرو، جس کے ذریعے سے خدا کا روح آپ کے درمیان شروع اٹھے گا۔ خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ ساز بجاؤ، اس کے ذریعے سے ہماری عبادت اچھی ہو سکتی ہے۔ خدا نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اچھا لکھ سکتے ہو، آپ چارٹ ٹی پر کلام کی آیت لکھ کر آپ لگا سکتے ہیں، جس کی پر لوگ دھیان کو بیان کر سکتے ہیں، خدا کے کلام کو جان سکتے ہیں، خدا کی قربت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھا پڑھا سکتے ہو، سنڈے اسکول کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، یہ خدا نے اپنے روح کے ذریعے سے آپ کو نعمت بخشی ہے، یہ صلاحیت بخشی ہے۔ اگر کوئی خدا کے گھر میں صفائی کرتا ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے کہ خدا نے آپ کو یہ خدمت عطا کی ہے تاکہ آپ خدا کے گھر کی صفائی کو خدا سے آپ برکت حاصل کرو۔ خدا نے بے شمار محنت کی، آپ کو ٹیچر ہے، آپ نے خدا نے آپ کو ٹیچر بنایا تاکہ بچوں کی اچھی تربیت کرو، اچھی انفارمیشن کرو تاکہ وہ بچے زندگی کے اندر آگے بڑھے۔ آپ ڈاکٹر ہے، آپ نرس ہے، خدا نے آپ کو یہ طاقت دی، آپ کو قوت دی ہے تاکہ اس کو کلیسیا کی بہتری، انسانیت کی بہتری کے لیے آپ اس کا استعمال کرو۔ یہ تمام طرح کی نعمتیں ہیں جو خدا روح میں ہمیں عطا کی، ان کو کلیسیا کی یا انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی بھائی بہنوں، یسوع کے اندر یہ طاقت کی قوت تھی تاکہ یسوع معجزہ کرے۔ یسوع نے اپنی طاقت کا اچھا استعمال کیا، جس کے وجہ سے ایک خاندان جو ہے وہ شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔
اور اس طرح کر کے یسوع اپنے پیار کی محبت کا اظہار جو ہے اس خاندان کے ساتھ کرتا ہے، اسے رسوائی سے بچا دیتا ہے. اسی لیے نکاح کے بندھن کے اندر محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. یسوع یہاں پر نہ صرف برکت دے رہا ہے بلکہ اس بندھن کو مضبوط بھی کرتا ہے، رسوائی سے بچاتا بھی ہے. اسی لیے ایک کاہن نکاح کا ساکرمنٹ پرفارم کرنے سے پہلے، نکاح پڑھنے سے پہلے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ خداوند آپ کی محبت کو بمہر کر کے مضبوطی بخشے. یہ محبت کا ساکرمنٹ ہے. یاد رکھیے گا کاہن جلیل کی شادی کے اندر یسوع کو مدعو کیا جاتا، ماں کو مدعو کیا جاتا. ہم میں سے کتنے ہیں جب ہمارے بیٹا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ہم یسوع کو مدعو کرتے ہیں، یسوع کو بلاتے ہیں. ہم اپنی سب سے پہلی دعوت ہے اس کو دیتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا بہت پیارا لگاؤ ہو. جب وہ ہستی جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. یہ پکی بات ہے، ہم سے بھول جاتے ہیں، ہم سے دعوت نہیں دیتے. دنیا جہاں کے کپڑے خریدتے تھے، کیا کبھی ہمیں اس کے متعلق سوچا کہ کیا ہمارے بیٹے کا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، میں پہلا کپڑا جو ہے وہ خریدار کا لے کر خدا کے گھر لے کر ہیمبو کو لے کر ہیمبو کے لیے کپڑے خرید کر چرچ کے لیے سب سے پہلے میں چیز خریدوں گا اس خوشی کے موقع کے اوپر. یہ آنکھیں روشن کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر ان آنکھوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہلی دعوت سب سے پہلے اس کو دیتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ہم اس ہستی کو ضرور جاتے ہیں. جبکہ یہاں پر یسوع کو مدعو کیا گیا، یسوع کو یہاں پر بلایا گیا ہے. جماعت کی پتہ یہ روایت دیکھیے کہ رات کو جانے سے پہلے دلہا کیا کرتا ہے؟ دلہا خدا کے گھر میں آتا ہے، دعا کرتا ہے، کاہن سے برکت لیتا ہے اور اس کے بعد وہ نئے سفر کے لیے اپنا آغاز کرتا ہے. خدا کے گھر میں آ کرتا ہے، تماشا ہے یا نہیں؟ کتنے ہیں جو خدا کے گھر سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں؟ جب نکاح کی باری بچے اور کا ٹائم جو ہے وہ اتنے بجے کا ہے. ہمیں ان کی فکر پڑ جاتی ہے جو سب سے اہم ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. وہ ہماری سیکرٹری بن جاتا ہے. جتنا ہی چیزیں ہمارے لیے سب سے پہلے کسی میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ دل و جان سے یسوع کو شادی کے موقع کے اوپر مدعو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے برعکس عموماً دیکھا ہے شادی کے موقع کے اوپر ہم کب مدعو کرتے ہیں؟ اگر دکھ کا موقع ہو ہم زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ فوت ہو جائے 120 کسی سے زیادہ تھا، گاڑی چلا کے لگ گئے، خدا نے نہیں کہا تھا نا کہ 120 کی اسپیڈ پہ چلا، یا خدا نے ریس کے اوپر پاؤں رکھا تھا، پاؤں تو نہیں رکھا نا. اس سے تو لازمی ہے ٹھیک ہمیں جو وکیل کرنا تھا. ہم کہہ رہے ہیں خدا کی مرضی، خدا کی مرضی نہیں، خدا کے شہر مخلوقات کا چل نہیں ہے. اس وقت ہم خدا کو یاد کرتے ہیں. ہم نے صحت میں مدد ہوا خدا اس خاندان کو سمجھ جنت عطا کر. جب خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت جو ہے ہم اس کو یاد نہیں کرتے. ہم انسان کتنے لالچی ہیں. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم اس ہستی کو یاد کرتے ہیں. اگر غم کے موقع پر یاد کرتے تو خوشی کے موقع پر بھی اسے مدعو کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو وعدہ ہے کہ دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ رہتا ہے. لیکن محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی اس کی یہاں پر نہ صرف یسوع موجود ہے بلکہ اس کی ماں جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اس کی ماں بھی وہاں پر موجود ہے. یوحنا کی انجیل کے اندر
دو بار مقصر ہونے کا تذکرہ آیا ہے. ایک وقت اس وقت جب وہ کانے جلیل کی شادی کے اندر موجود ہے، اور دوسرا اس وقت جب وہ صلیب کے نیچے کھڑے ہیں. دو بار تذکرہ آیا ہے اور دو بار ایک ہی طرح کے الفاظ بہانا استعمال کرتا ہے. اور اس کی ماں وہاں پر موجود ہے، اور اس کی ماں شادی کے اندر بیائی گئی، اور اس کی ماں صلیب کے نیچے موجود ہے. خوشی کے موقع کی پر بھی ماں موجود ہے، غم کے موقع کی پر بھی ماں موجود ہے. جس سے مراد یہ ہے کہ ماں مقصر مریم جو عظیم ہستی ہے، جو دونوں جہانوں کی ملکہ ہے، وہ ہماری خوشی کے اندر بھی شامل ہوتی ہے اور ہمارے غم کے اندر بھی شامل ہوتی ہے. وہ کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتی، ہمارے خاندان کو تنہا نہیں چھوڑتی. جب زندگی کی بات آتی ہے تو ماں جو ہے وہ ہمارے لیے سفارشات بھی کرتی ہے، جس طرح وہ کانا جلیل کی شادی کے اندر سفارش کرتی ہے. کبھی ماں سے غلط نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے تاریخ اس بات کی گواہی ہے جب کبھی بھی کلیسیا کو، لوگوں کو، مومنین کو ماں کی ضرورت پڑی ہے، ماں ہمیشہ ضرور پذیر ہوئی ہے. ماں نے ہمیشہ کلیسیا کا ساتھ دیا ہے. اس لیے اس ماں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، اسے دعوت دینے کی، اس کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنے کی، اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے. آج کی پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پورا بنی اسرائیل قوم کو کہتا ہے، خوشی کی بشارت دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح تم بھی خوش ہوگے. یہ اس وقت پیغام دیا گیا جب بنی اسرائیل کو مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی، اور خدا اس وقت جب انہیں اسیری سے رہائی عطا کرتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جیسے وہ یروشلم میں جاتے ہیں ان کی خوشی جو ہے وہ ماتم میں بدل جاتی ہے. کیوں بدل ہے؟ ان کا گھر وہاں پر، ان کے گھر وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کے ہیکل وہاں پر موجود نہیں تھے، ان کے کھیت کھلیان پر تھے. اس وجہ سے جو خوشی تھی وہ ماتم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور بنی اسرائیل کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں خدا ہمارا خدا آپ سے بھول چکا ہے، خدا دوبارہ سے کبھی ہمیں خوشی نہیں دے گا. مجھے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم خدا کا وفادار نہیں رہے، ہم نے خدا کی نافرمانی کی، اس وجہ سے یہ ہمارا حال ہوا ہے. لیکن خدا کہتا ہے نہیں، فکر نہ کرو، تم ایک بار پھر سے جس کا دلہا دلہن سے خوش ہوتا ہے، تم مجھ سے خوش ہو. اور خدا کی محبت اس وقت پہنچتی ہے جب خدا اپنی بیٹے کو اس دنیا کے مثالی بھیجتا ہے. جب مسیحائی پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے تو خدا اپنی محبت کو اور مجھ پر پہنچا دیتا ہے. اس کی محبت